नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 9वां पारा सूरह अराफ आयत नंबर 178 to 181। लफ्ज़ी तर्जुमा। मन जिसको यहदिल्लाहु हदायत दे अल्लाह फाहुआ तो बस वही मुहतदी रायाब है। वमन और जिसको युज़लिल गुमराह करे फाउलाइका तो बस ऐसे ही लोग हैं हुमुल खासिरून नुकसान उठाने वाले। वलक़द और तहकीक ज़रा ना पैदा किए हमने ली जहन्नम के लिए कसीरन बहुत से मिनल जिन्नी जिन्नों वल इंसी और इंसानों में से। लहुम इनके लिए कुलूबुन दिल हैं, ला यफ़क़हून वो नहीं समझते बिहा इनसे। वलहुम और इनके लिए आयुनुन आँखें हैं, ला युबसिरून वो नहीं देखते बिहा इनसे। वलहुम और इनके लिए आज़ानुन कान हैं, ला यस्माऊन वो नहीं सुनते बिहा इनसे। उलाइका यही वो लोग हैं कल अनआम चार पायों की मानिंद। बल के हम वो अज़ल्लु ज़्यादा गुमराह हैं। उलाइका ये लोग हुमुल गाफिलून वो गफलत में पड़े हुए हैं। वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए हैं अस्मा तमाम ना हुस्ना अच्छे अच्छे। फदऊहु तो बस पुकारो इनको बिहा इसके साथ। वज़रू और छोड़ दो अल्लाज़ीना उन लोगों को जो युल्हिदूना कि जो कज रवी इख्तियार करते हैं फ़ी अस्माइही इसके नामों में। सजुज़ौना अलबत्ता वो अनकरीब बदला दिए जाएंगे माँ कानू जो वो थे यामलून अमल किया करते। वमिम्मन इनमें से जिन्हें खलकना पैदा किया हमने उम्मतन एक जमात हैं यहदूना वो राह दिखाते हैं बिलहक की हक की। वह भी और इसी के साथ यादिलून वो इंसाफ करते हैं। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कल हमने आयत में पढ़ा था कि वो लोग जो अल्लाह की आयत से इनकार करते हैं तो अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल एक कुत्ते के साथ दी थी कि जो आयत का इनकार करते हैं। यहाँ रखकर थोड़ा सा रुककर तो हम गौर तदब्बर करें कि आयत का इनकार करना कुफर है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि शराब हराम है, तो क्या मुसलमानों में ये नहीं पी जा रही? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़ना हराम है, तो क्या आप देखते नहीं हैं अपनी उम्मत में? फरमाया कि सूद हराम है, तो क्या लोग सूदी कारोबार नहीं कर रहे? तो ये भी आयत का इनकार ही है। अस्तग़फिरुल्लाह, कभी इन बातों में भी सोचिएगा ज़रूर, ये भी आयत का इनकार है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, आमीन। फरमाया जिसे अल्लाह हिदायत दे सो वही हिदायत पाने वाले हैं और जिसे वो गुमराह कर दे सो वही खसारा उठाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसे वो हिदायत दे इसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गुमराह कर दे तो वो यकीनी तौर पर खाइब और खासर और गुमराह हो गया। और अल्लाह जो चाहे वही होता है और जो ना चाहे वो नहीं होता। ये तकदीर का मसला है, इस पर ईमान लाना वाजिब है। और इस बात पर भी ईमान लाना वाजिब है कि अगर वो किसी को हिदायत ना दे तो वो जालिम नहीं, क्योंकि मालिक जिसे चाहे अपनी चीज़ दे, जिसे चाहे ना दे। और वो तो ऐसा मालिक है जिससे कोई पूछने की जरूरत भी नहीं कर सकता। प्रथम बिया में फरमाया इससे नहीं पूछा जाता इसके मुतालिक जो वो करे, और इनसे पूछा जाता है, लोगों से पूछा जाएगा कि वो क्या किया करते थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसने जो कुछ किया है वो ऐन अदल है, क्योंकि वह ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता। सूरह हामीम सजदा में फरमाया और तेरा रब अपने बंदों पर हरगिज़ कोई जुल्म करने वाला नहीं, बेशक बेशक। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जमाद जब मक्का में आए तो उन्होंने मक्का के बेवकूफ़ लोगों से सुना कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्तग़फिरुल्लाह के मजनून कहते थे। जमाद ने कहा कि मैं इस आदमी को मिल लूँ, शायद अल्लाह इसे मेरे हाथों शिफा दे। तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। उसने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बीमारी का दम करता हूँ। अल्लाह ताला जिसे चाहता है मेरे हाथ पर इस बीमारी यानी जनून से शफा देता है। क्या मैं आपको भी दम करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं,
ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے الہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ فرمایا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جو پاؤں جیسے ہی ہیں چلے، بلکہ یہ تو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی ہیں جو بالکل بے خبر ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اس نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی عقل اور بصیرت سے کام لے کر اپنے معبود حقیقی کو پہچانے اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے احکام اور اوامر کے مطابق زندگی گزاریں۔ بہت سے جنوں اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اور اس کی بندگی کی راہ چھوڑ کر عناد اور تکبر کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے دل، ان کی آنکھیں اور ان کے کان بیکار ہو جاتے ہیں، اور ان میں کوئی بھی خیر کی بات قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ ان کی حالت جانوروں سے بدترین ہو جاتی ہے کہ جانور تو کم از کم اپنے نفع اور نقصان کے درمیان تمیز کر لیتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، لیکن کافر اور متکبر خیر و شر کے درمیان تمیز کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ تو گویا اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اللہ نے اسے اعوذ باللہ جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ جہنم کی راہ پر آگے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انہیں دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی وہ دوزخیوں جیسے کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو وہ ان کے درمیان، ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ جانتا تھا کہ وہ کس طرح کے عمل کریں گے، اور اپنے اس عمل کے مطابق ہی اس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل ان تمام باتوں کو اپنے پاس ایک کتاب میں لکھ لیا تھا۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تحریر فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن بحالت نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کو 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک تو اس کی روزی لکھنا، یعنی محتاج ہوگا یا مالدار۔ دوسرے اس کی عمر لکھنا کہ کتنا عرصہ یہ زندہ رہے گا۔ تیسرے اس کا عمل لکھنا کہ کیا کیا کرے گا، اور یہ لکھنا کہ نیک بخت جنتی ہوگا یا بدبخت جہنمی۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یعنی دل، آنکھ، یہ چیزیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار کو سمجھے، اس کی آیات کا مشاہدہ کرے اور حق کی بات کو غور سے سنے۔ لیکن جو شخص ان اعضاء سے یہ کام نہیں لیتا وہ گویا ان سے عدم انتقاء یعنی فائدہ نہیں اٹھانے میں چارپائیوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، اس لیے کہ چوپائے تو پھر بھی اپنے نفع نقصان کا تھوڑا بہت شعور رکھتے ہیں اور نفع والی چیزوں سے نفع اٹھاتے ہیں اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اعراض کرنے والے شخص کے اندر تو یہ تمیز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔
کہ اس کے لیے مفید چیز کون سی ہے اور مضر کون سی۔ ارشاد فرمایا سورۃ احقاف میں، اور ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا سورۃ حج میں، پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن کے ساتھ وہ سمجھیں، یا کان ہوں جن کے ساتھ وہ سنیں؟ بس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اور لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، یعنی چوپاؤں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ چوپائے تو اپنے چرواہے کی بات کو اس وقت مانتے ہیں جب وہ ان پر سختی کرے، خواہ وہ اس کی بات کو نہ سمجھتے ہوں، لیکن ان لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ سورۃ فرقان میں فرمایا، یا تو گمان کرتا ہے کہ واقعی ان کے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، وہ نہیں ہیں مگر چوپاؤں کی طرح، بلکہ وہ راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور فرمایا، سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جس کے ناموں کے بارے میں سیدھی راستے سے ہٹتے ہیں، انہیں جلد ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 یعنی 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہو۔ فرمایا، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں امت سے مراد امت محمدیہ کی ایک جماعت ہے جن کی صفت یہ ہے کہ وہ حق بات کہتے ہیں اور حق ہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، خود اس پر عمل کرتے ہیں اور اسی کے مطابق دوسروں کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خبر دی ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے ساتھ غالب رہے گا، اسے رسوا کرنے والا یا اس کی مخالفت کرنے والا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر، آمین ثم آمین۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی خاطر لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔